अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तानी कल मार्का हक की फ़तह के बाद यौम तशक्कुर मना रहे हैं और जुमे का रोज़ ये मुख्तस किया गया था और यकीनी तौर पे ये वक्त है कि सजदा शुक्र अदा किया जाए कि जिस तरह पाकिस्तान ने दुनिया भर को बताया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। आज DGI-SPR ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से अगर अब भी जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के दिफा पे किसी किस्म की जारियत हुई तो उसका जवाब यकीनी होगा। पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से आज सेनेट में, और उन्होंने कहा है कि भारत जो है अपनी चंद चौकियों पर सफ़ेद झंडा लहरा देता था। और फिर सारा उन्होंने बताया कि मार्को रूबियो ने जब रब्ता किया उनसे और कहा कि भारत सीज़ फायर चाहता है, उसके बाद हमने कहा कि ठीक है। साथ ही साथ कॉम्पोजिट डायलॉग की बात उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का कश्मीर हड़प करने का जो मंसूबा है वो नाकाम हुआ है। ये अब स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन बुनियादी क्वेश्चन ये है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग होंगे, सियासी डायलॉग और सफारती डायलॉग की बात हो रही है, इसके अब TORs क्या होने हैं। भारत जो माजी में कश्मीर पर राह फरार इख्तियार करता रहा है बिलखुसूस दो तरफ़ा मुज़ाकरात से, अब क्या इस पोजीशन में वो आ चुका है कि वो मानेगा। साथ ही साथ चाइना की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश है उसके 30 के करीब इलाके हैं जिनको ज़ैंगियान सूबे में और चाइनीज़ नाम दे दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बंगाल का इलाका है उसमें भी भारत के लिए डेफिनेट चैलेंज है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो अमेरिका और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बर्ताव सामने आया है या जो उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जानिब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो डीएस्केलेट करवाया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने आज जो एप्पल के टिम कुक हैं उनको ये नसीहत कर दी, और वो भी किसी दूसरे दयार में जाके, कि आप क्यों इंडिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ये फैक्ट्रियां तो आप अमेरिका में लगा सकते हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है और डेफिनेटली जो अमेरिका के साथ भारत अपनी दावेदारी करता है और तिजारती और दीगर शराकतदारियों की बात करता है, ये उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से मुतालिक ये खबर सामने आई है। ज़राए से ये रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ ज़ीरो टैरिफ पर जो बायलैटरल ट्रेड है वो करने की तजवीज़ दे दी गई है। अगर ये तजवीज़ मान ली जाती है तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड वॉल्यूम ऑलमोस्ट $8 बिलियन है, उसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा वो कैसे पूरा किया जाएगा, और इस तजवीज़ के बाद पाकिस्तान और अमेरिका की जो तिजारत है उसका वॉल्यूम बढ़ कितना सकता है, ये भी एक बुनियादी क्वेश्चन है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यह है डोनाल्ड ट्रंप ने शशदर कर दिया है सऊदी अरब के साथ $600 बिलियन के मुआहदे, कतर के साथ $1.6 ट्रिलियन के मुआहदे, और अब वो UAE पहुँचे हैं। और ये जो दौरा है इसमें यकीनी तौर पर ट्रंप अपने आप को पीस मेकर भी साबित कर रहे हैं और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाने का जो उनका ख्वाब था उसको भी पूरा कर रहे हैं। ये जो बदला हुआ ट्रंप है, ये बदला हुआ अमेरिका है, और बिलखुसूस ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई हुई है, इसके बाद तो हालात दुनिया के अक्सर बदले हैं। ये दुनिया में क्या चल रहा है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफारतकार और तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपसे भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि ट्रंप की अप्रोच क्या है, या ट्रंप ने अपने आप को अभी तक बिल्कुल एक सस्पिशन में रखा हुआ है। सऊदी अरब में गए 600 अरब डॉलर के मुआहदे, कतर के साथ $1.6 ट्रिलियन के मुआहदे, और फिर वहीं जो है वो तंबीह कर दी एप्पल के जो सरबराह हैं उनको भी कि हुजूर आप ज़रा इंडिया में नहीं अमेरिका में करें। एक जानिब वो पाकिस्तान का क्रेडिट ले रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का डिनर की बात भी कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये भी जाहिर किया कि मामला ख़त्म हो गया है। तो ओवरऑल अप्रोच क्या लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो वो अपने आप को एक पीस लवर और एक ऐसा सरबराह हुकूमत जो सिर्फ़ अमेरिका का सदर नहीं है बल्कि वो दुनिया का माई बाप बना के अपने आप को पेश कर रहे हैं कि यहाँ मैं ये करूँगा, वहाँ मैं वो करूँगा, चीन के साथ ये होगा, इंडिया पाकिस्तान ये करेंगे, इसराइल में ये होगा। एक पूरा आलमी जो उफुक पर है वो एक ही शख्स छा जाने की कोशिश कर रहा है। एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा ये वाज़ेह है कि वो अमेरिका को जिस तरह से वो नंबर 1 डिफेंस पावर है, वार पावर है, उसी तरह वो चाहता है कि जिस तरह पहले वो वेल्थ के हवाले से और कारोबारी एक नुक्ता नज़र से बहुत बड़ी ताकत है, वो उसको मज़ीद ताकतवर बनाए और जो चीन
کوشش کر رہا ہے مسابقت کی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے، اور اس کے لیے اس نے کئی راستے اختیار کیے ہیں۔ اور تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو تنازعات یا اپنے دور اقتدار میں تنازعات ختم کر کے نوبل پیس پرائز کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو پاکستان کے حوالے سے وہ روزانہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کرا دی، لاکھوں لوگ مر جانے تھے، ان سے بچا لیا، لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع میں نے ختم کرا دیا ہے۔ اگر ایک سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ تنازع ختم ہو گیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تنازع تو موجود ہے، اور اس تنازع کی وجہ سے معاملہ جنگ تک اور آگے بڑھ کے وہ ایٹمی جنگ تک پہنچ سکتا تھا۔ جو سیز فائر ہوا ہے وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سپیس فراہم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ صاحب اسی پہ خوش رہتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جی میں نے صلح کرا دی، اب تم لوگ آرام سے بیٹھ کے صرف تجارت کرو، تو ہمارے نقطہ نظر سے تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اس سیز فائر تو پہلے بھی چل رہا تھا، اس کو توڑا انڈیا نے، اور ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کشمیر کے حوالے سے، یا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہیں جو ماضی میں معطل ہوئے تھے اس کو بحالی کے حوالے سے۔ لیکن اگر وہ اپرچونٹی ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں پھر بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جانیں اور بھارت جانے، اور صرف یہ ہے کہ آپ جنگ کی طرف نہ جائیں، باقی ایسے ہی معاملات چلتے رہیں، تو سٹیٹس کو تو پاکستان کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو سعودی عرب سے بھی بات کرنی چاہیے، اور خود مارکو روبیو سے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا سیز فائر کو، اس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جناب تنازع حل نہیں ہوا، تنازع موجود ہے، سیز فائر جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ آج اگر بھارت اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے سیز فائر پر آمادہ ہے تو کل کو جب اس کو موقع ملے گا وہ اس کو توڑ دے گا، وہ ماضی میں بھی ایسے کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف ہی معاملے کو لے جانے کی ضرورت ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ڈائلاگ ہونے ہیں اس کا بھی ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ اور یہ 3 میرے خیال دور ہو چکے ہیں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہارڈ لائن رابطہ ہے، تو یہ صرف ڈی جی ایم اوز تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اب تک اتنے دنوں کے بعد آ جانا چاہیے تھا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے، کس لیول پہ ہوں گے، اور ایجنڈا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، کم از کم پاکستان کی تجاویز سامنے آ جائیں۔ انڈیا پریشر بھی تو ڈائلیوٹ کر رہا ہے جو اس کو ٹائم مل رہا ہے۔ ہلالی صاحب، کویسچن از دیٹ کہ ٹرمپ کی اپروچ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ چائنا کی جو پالیسی تھی کہ کس ملک کے پولیٹیکل میٹرز کیا ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، کیا ٹرمپ نے اس کو پیس میکر کے طور پہ اور پھر اس اپروچ کو آپٹ کر لیا ہے جو چائنا کرتا تھا؟ اسی سلسلے کی کڑی کیا پیوٹن کو بھی دعوت تھی کہ آؤ امن کرتے ہیں، یا یہ کوئی اور اپروچ ہے؟ آپ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ سیز فائر کرنا، اور اس نے اب پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اور پاکستان کا جنگ دیکھا، دیکھنے کے ساتھ میں نے کہا سیز فائر ہو گیا، لہٰذا ٹرمپ از گڈ، ٹرمپ از کلیور۔ اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کشمیر میں، اور جو 80 سال سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ابھی نہیں ہوگا حل۔ ہی ڈزنٹ کیئر، ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اس میں اس کو اتنی چیزیں وہ حاصل کیا ہے اس شارٹ پیریڈ، ایک چھوٹے وزٹ میں مڈل ایسٹ میں، کہ کوئی پریزیڈنٹ اتنا حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ یقین کریں، سوورن فنڈز لے کے گیا ہے واپس، یو اے ای، قطر اور سعودی عربیہ، $1 trillion ایچ۔ تو یہ ہے، these are the things that he regards as successful۔ یہ چیزیں ہیں وہ جا کے اپنے دنیا کو، یہ تو نہیں کہے گا کیا کریں بھائی، یہ تو لڑتے ہی رہیں گے، and one day he'll say کہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے ایک دفعہ ان کو الگ بھی کیا تھا، میں نے ان کو اچھا ایڈوائز دیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا تاجر کرو، ٹریڈ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ بات نہیں مانتے ہیں، پھر آ گئے۔ جی صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو تجارت ہے اب پاکستان کی طرف سے جو رپورٹڈلی کہ زیرو ٹیرف کی تجویز دی گئی ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسرا ساتھ ہی جو ٹرمپ نے آج ٹم کوک کو کہا ہے کہ کیوں انڈیا آپ کی پریورٹی پہ ہے, وائی ناٹ امریکہ, تو یہ میسج انڈیا کے لیے کتنا بڑا ہے کہ شاید کچھ ادائیں مودی اور مودی کی سرکار کی ایسی ہیں کہ جو ٹرمپ کو ناگزیر لگ رہی ہیں؟ دیکھیں بھارت کے لیے تو یہ بہرحال ایک پریشان کن صورتحال ہے اور ہونی چاہیے, کیونکہ بھارت کی جو ترقی ہے یا خوشحالی ہے, اقتصادی ایک استحکام ہے, وہ جو $600 ارب کے اپنے, وہ تو یہی ہے کہ جب امریکہ یورپ کے کمپنیز نے رخ کیا اور وہاں سے اپنی چیزیں تیار کرانا شروع کی, پروڈکشن شروع کی. اگر وہ ٹم کوک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں, اب اگر وہاں آئی فون تیار ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک کمپنی تو نہیں ہے, کئی اور کمپنیز وہاں چائنا کا نام بھی تو لے سکتے تھے, سب سے زیادہ تو چائنا مینوفیکچر کر رہا ہے. چائنا کا نام لیا انہوں نے کہا کہ پہلے تم لوگ وہاں چائنا میں تیار کر رہے تھے, وہاں انویسٹ کر رہے تھے, چائنا میں تو بہت ساری کمپنیز ہیں نا, اب تم انڈیا پہنچ گئے ہو. لیکن اگر چائنا کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو چائنیز اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب ڈیولپ کر چکے ہیں, ان کا سارا اب انحصار جو ہے مغرب پر نہیں ہے, اور پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا آ چکا ہے. اب وہ دوسرے ممالک میں انویسٹ کر رہے ہیں, افریقہ میں انویسٹ کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں انویسٹ کر رہے ہیں, یورپ میں کر رہے ہیں, پاکستان ایک مارکیٹ ہے, انڈیا ہے, مشرق وسطیٰ ہے, سارا کچھ. لیکن انڈیا کے لیے بہت فرق پڑ سکتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ اب ہم جو بھی فیصلہ کریں چائنا کو ضرور اعتماد میں لیں, اور کاروباری حوالے سے بھی یہ بہرحال سوچیں ضرور کہ کیا ہمارے ہاں امریکہ, اب جو امریکہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکن جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں ان کی کھپت کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ مہنگی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور پاکستان میں اگر ان کی گنجائش ہے جن چیزوں کی ہے وہ ہم افورڈ کرتے ہیں منگوانا, کیا وہ بھیجنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو چین کے ساتھ تجارت ہے اس پر تو کوئی اس کے منفی اثرات نہیں پڑ سکتے. چین کے ساتھ تو ہمارا بہت دیکھا جائے تو تقریباً $5-6 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. ریزن از دیٹ کہ ہم $5-6 ارب کی اس سے امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہارڈلی ہماری کوئی $1 بلین تک جاتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہائی رکھی ہوئی ہے. ہم چین جیسے ہمسائے ملک کو اپنی چیز ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, امپورٹ ہی کیے جا رہے ہیں. اور جو چیزیں ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ $3-3.5 ارب کا سرپلس ہمیں حاصل ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہی جو چیزیں ہم بھیج رہے ہیں وہی فنش گڈ کی صورت میں جائیں تو کیا ہم اس سے زیادہ منافع نہیں کما سکتے. میں ذرا ہلالی صاحب کے سامنے آؤں گا. ہلال صاحب, زیرو ٹیرف ٹیکنیکلی ابھی جو ٹریڈ والیوم ہے بٹوین US اینڈ پاکستان وہ $8 بلین ہے, اور جس میں ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 5.2-5.3 ہیں, اور ریسٹ جو ہیں 2.5 کے قریب ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک تو اگر یہ زیرو ٹیرف پہ ہو جاتا ہے, $2.5 ارب جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ جو ہمیں ریونیو آ رہا ہے اس کا وہ کیسے کہاں سے ریکور کیا جائے گا؟ نمبر 1 تھنگ از دیٹ. دوسرا جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہے اور ہماری انڈسٹری کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ پروڈکشن یا ایز آف ڈوئنگ پروڈکشن کے ایشوز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم ایکسپورٹ والیوم بڑھا پائیں گے امریکہ کے ساتھ زیرو ٹیرف ہونے کے ساتھ؟ دیکھیے, میں تو حیران اس لیے بات پہ ہوں کہ ہمارا جو لیبر ہے وہ سستا ہے, دیٹ از چیپ لیبر, اور وی آر نیکسٹ ٹو چائنا. ہم چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور ایک زبردست قسم کا ایک کاراکورم ہائی وے جا رہا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آل along دا ہائی وے ہم کیوں نہیں فیکٹریز لگاتے ہیں؟
ہم جو یہ جو سی پیک کا ہے اور یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, یہ روڈوں پہ ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں بھائی؟ چیپ لیبر آپ کے پاس ہے, انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی ہے, جو چین کو زیادہ مہنگا بنتا ہے وہ آپ بنائیں. امریکہ کے لیے چلو آپ وہ ہائی اینڈ پروڈکٹس کچھ جو ہوتے ہیں 7-8 بلین آپ کا ہوتا ہے اس کو کرتے رہیں, مگر ٹیل چائنا ہم چیپ لیبر کے ساتھ تمہارے لیے ہر چیز بنا سکتے ہیں, دو ہمیں موقع دو. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوالٹی اچھا نہیں ہے, سینڈ دا چائنیز, ہمارا لیبر لو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وائی وی ڈونٹ ہیو, یا کیوں ہم ان کو اور یہ نہیں دیں, انسینٹیوز نہ دیں. اب آپ ٹیرفس پہ بات کر رہے ہیں, آئی مین ٹیرفس ویرس تو وہ سیکنڈ اسٹیج پہ آتا ہے نا. لیٹ them use our cheap labor. ہماری پراکسیمیٹی, چیپ لیبر, ہماری دیکھیے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں جلدی. یہ چیزیں پہ ہم کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں؟ ہلالی صاحب اس میں پرابلم یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, چیپ لیبر پاکستان کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کا تو پرابلم ہے مہنگی بجلی, مہنگی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس, نیا کاروبار لگانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ون ونڈو کی بات ہوتی ہے لیکن اس طرح فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو جو یہ جو پرابلمز ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, عباس صاحب ایک اور ایشو بھی ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری لیبر جو ایک ایکسپیرینسڈ ایجوکیشن وائز ٹیکنیکل ٹریننگ بھی, ٹیکنیکل ٹریننگ, اس میں بھی تو ہم مار کھاتے ہیں نا. ہمیں جو عرب ممالک سے مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ انڈیا اور سری لنکا, بنگلہ دیش, ایون فلپائن, ان کو جو دیتا ہے لیبر وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہوتا ہے, ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, زبان کا بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ سارے مسائل ہیں, ہم ٹرینڈ کر کے نہیں بھیجتے اور اس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہوتا ہے. یہی ہمارا چین کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. ہلالی صاحب نہیں, آئی ایم سوری, میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. آئی تھنک کہ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا اور شاید ابھی بھی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ جو یہ ملکوں کا جنہوں نے آپ نے نام لیا, کیا ان کو دے ڈڈ ناٹ فیس دیز ڈیفیکلٹیز؟ یہ مشکلات ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. کیسے انہوں نے اوور کم کیا؟ یا خدا کے لیے شروع تو کرو, گیٹ دی یہ سب نیچرلی بلڈ ہوگا اس وقت تک. دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا مڈل ایسٹ کا جو چینج ہو رہا ہے, یہ جو چینج ہو رہا ہے جدھر سے زائنزم سے ہٹ کے آپ ٹرمپ جا کے دا پریزیڈنٹ جو سب سے زیادہ پرو زائنسٹ تھا اکارڈنگ ٹو یتن یاہو, وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑو یہ جنگ, چھوڑو یہ اس قسم کے سیٹلمنٹس اور یہ وہ, وی آر گوئنگ فار پروفٹس. ہلالی صاحب آپ سے پروفٹس کے لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ جو ہم میزائل ٹیکنالوجی میں آؤٹ کلاس کیا ہے انڈیا کو اس جنگ میں, بینظیر بھٹو صاحبہ نے کے دور میں یہ ہم نے اس پر کام شروع کیا اور باہر سے بھی ہم نے کچھ لیا. تو وہ بتائیں کوئی وہ مومنٹس جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے, بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے, اور کس طرح سے یہ ہم اس معاملے میں خود کفیل ہوئے؟ دیکھیے وہ بے نظیر بھٹو نے یہ جو کام کیا تھا, اور میں بتاؤں گا اس نے کیا کیا تھا, وہ تھا بٹوین 1988 اور 90 میں پھر وہ نکالے گئی. میں ان کو جوائن کیا تھا 1972 ٹورڈز نومبر دسمبر, الیکشن جیت کے جب آئی تھی, اینڈ آئی واز ود ہر ٹل 96 لیٹ 96 دسمبر 96, تو سیکنڈ ٹرم میں. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ, ہمارے لوگ آر ویری کیپیبل آف آل دس, مگر اگر آپ ان کو لگائیں گے نہیں, کریں گے نہیں, خدا نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, دا گریٹسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بننے جا رہا ہے. یہ سچ اے پاورفل اکانومی ہے, ایک ہائپر پاور جانا ہے. وہ آپ کے دروازے پہ, آپ کہتے ہیں الیکٹریسٹی چیپ ہے, تو کتنے کھمبے ہیں بھائی آپ کے ایران کے ساتھ, کتنے کھمبے ہیں؟ ایک بھی نہیں. اور ایران کے پاس تیل ہے نا, ڈوب رہا ہے تیل میں. آپ کے کتنے پائپ لائنز ہیں؟ ناٹ ون. وائی؟ ہمیں پتہ ہے وائی. صحیح ہے. آج کے پروگرام سے اتنے کی اجازت دیجیے.